बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बड़ी तकरीब के अंदर बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। तकरीबन 7 रुपये 41 पैसे ये कमी है जो कि की गई है, और इस बारे में ये भी कहा जा रहा है कि एक और पैकेज जो है वो भी जो गर्दिशी कर्ज़े हैं उसके हवाले से भी तैयार किया जा रहा है। कोई मंसूबा है जो कि 5 बरस के लिए होगा। अब एक मुख्तलिफ इसमें आ रही है कि ये सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा। बहरहाल वज़ीर आज़म ने ऐलान क्या किया है वो आपको सुनवाने के लिए ज़रा सुनिएगा, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। आज घरेलू सार्फिन के लिए मजीद 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं, और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फी यूनिट फराहम की जाएगी। सनदों के लिए बिजली की कीमत पर यूनिट 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। 600 अरब रुपए चोरी, इसको मुकम्मल तौर पर बंद करना है। ओपन मार्केट कायम करके बिजली को मजीद सस्ता करना है। डिस्कोस को फौरी तौर पर हमें उनको प्राइवेटाइज या प्रोविशनलाइज करना होगा। सारे अमल में आर्मी चीफ जनरल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर उनके रफ़ाकार का मुझे मेरी टीम को भरपूर तावन हासिल रहा। इस गर्दिशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है। अगले 5 साल में बतदरीज गर्दिशी कर्जा फिर गर्दिश कभी नहीं करेगा। ये ऐलान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया है। बहुत सारे सवालात हैं कि ये कितना पायदार होगा, कितना नहीं होगा, सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि IMF की बहुत सारी शराइत मौजूद होंगी। इसके साथ साथ 2400 अरब जो गर्दिशी कर्जा है उस पर 1200 अरब रुपए ख़त्म करने के हवाले से बैंकों से बातचीत हो रही है, ये भी वज़ीर आज़म ने कहा। और इस पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि ज़ाहिर अपोजिशन है उसने तनकीद भी की है। उनका ये कहना है कि इन तमाम जो कीमतें हैं इनको अप्रैल 2022 तक वापस ले जाया जाए, जब बिजली की कीमत जो थी फ़ी यूनिट 25 से 26 रुपए थी। क्या ये मुमकिन है, ये नहीं मुमकिन? इसके साथ साथ क्या पाकिस्तान का जो गर्दिशी कर्जा है ये ख़त्म हो सकता है? इसके लिए मंसूबा क्या है? सोलर के हवाले से जो पॉलिसी मुस्तकिल तगय्युर का शिकार है वो क्या है? इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं अवैस लगारी साहब जो कि वफाकी वज़ीर बनाई के, उनसे बात करेंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान की मुक़्तदरा के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते बहाल हुए हैं, और अगले 4 से 6 हफ्ते कहा जा रहा है कि बहुत अहम है। इस सिलसिले में एक अमेरिका से पाकिस्तानी जो अमेरिकन हैं उनका वफ़द भी हाल ही में पाकिस्तान आया था। उनकी क्या बातचीत हुई है और ये हाई लेवल डेलीगेशन था जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, क्या उसमें तय पा रहा है क्या? और इमरान खान साहब ने भी कल अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात के बाद गो अहेड दिया है, और वो मुक़्तदरा के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब किस तरह से इसमें किरदार अदा करेंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। कल 4 अप्रैल है और गड़ी खुदाबख्श में एक अहम ऐलान मुतवक्के है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से, जो नहरों का तनाज़ा है उसके हवाले से। इस वक्त सिंध के अंदर बहुत से कंसर्न्स हैं, इस पर भी बात होगी। शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ होंगे, बैरिस्टर अकील साहब हमारे साथ होंगे, शेर अफजल मरवत साहब भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले शेर अफजल मरवत साहब, क्या लगता है आपको ये जो बिजली सस्ती हुई है, ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने कहा है कि बिजली सस्ती करने का जो मनसूबा है इसको वापस ले जाए अप्रैल 2022 में, ये मुमकिन है? ये सस्टेन करेगा आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया। गरचे इस महंगाई के दौर में ऊन के मुंह में नवाले के बराबर हैं ये जो रिलीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस की है, लेकिन फिर भी महंगाई की महंगाई की चक्की में पिसी हुई कौम जो है वो ये तवक्को तो ज़रूर कर रही हैं कि शायद हमारा का सफ़र जो है वो शुरू हो। एक चीज़ जो मुझे पर्सनली अपील कर रही है वो ये है कि सर्कुलर डेप्थ जो है उन पे इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो एक्यूमुलेट हो चुकी हैं जी, और अनपेड हैं, और स्टिल जो है हम डिले कर रहे हैं। तो लिहाजा ये पावर जनरेशन या जो गैंकोज हैं उनको ये जो कमी हुई है, इस कमी का कर्ज़ों की अदायगी में जो है वो मज़ीद मेरा ख्याल है ताख़ीर भी होगी, और वो रकम नहीं बनेगी जो 2 माह या 3 माह पहले जो है वापडा प्रोड्यूस करता था। तो ज़ाहिर है कि ये मुश्किल होगा ना, इस हवाले से भी ज़ाहिर देखना पड़ेगा। शर्जील मेमन साहब भी हमारे साथ है। शर्जील साहब, आप क्या कहेंगे? आपके तो तहफ़्फ़ुज़ात, पहले तो हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि जरदारी साहब की तबीयत कैसी है, क्योंकि बहुत सारे उनके बारे में ख़बरें भी आ रही हैं, कोरोना में भी मुब्तला हैं।
تو ان کی بھی اپڈیٹ دیجئے اور اس بارے میں بھی ذرا بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی آسما صاحبہ. بالکل محترم آصف زرداری صاحب الحمدللہ ابھی ہاسپٹل میں ہی ہیں لیکن بہتر ہیں, اور کووڈ کا انفیکشن جو ہے وہ ان کو ہوا ہے, بٹ ہی از ماشاء اللہ اسٹیبل, اور بہت جلدی وہ واپس جو ہے اپنے ان کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا جائے گا, تو از فائن. اچھا, اویس لغاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے تو ہم سب ان سے بھی ذرا بات کر لیں. السلام علیکم لغاری صاحب. السلام علیکم جی, شکریہ آپ نے انوائٹ کیا جی. جی بہت شکریہ اویس صاحب. ظاہر ہے ایک بڑی خبر ہے, اچھی خبر ہے, صارفین سننا چاہتے تھے بہت عرصے سے, لیکن کیا سسٹینیبل ہے یہ بہت سوال کیا جا رہا ہے. آئی ایم ایف کی تلوار بھی آپ پہ لٹک رہی ہے اور ان کی شرائط بڑی مشکل سے آپ نے پوری بھی کی ہیں, تھوڑی بہت ریلیف ملا ہے, لیکن یہ سسٹین کرے گا کیا؟ جی آسما, میرے خیال میں یہ سسٹین اس لیے کرے گا کیونکہ اگر ہم صرف آئی پی پی کے کانٹریکٹس کو ریویو کر کے یا پی ڈی ایل کی رقم کو اس طرف شفٹ کر کے لوگوں تک پہنچاتے تو وہ غالباً سسٹینیبل نہ ہوتا. ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر پراپر پاور سیکٹر کے اندر ریفارمز کیے ہیں جو بیک ہوئے ہیں فائنانس منسٹری کے ریفارمز کے ساتھ, جہاں انفلیشن کا ریٹ کم ہونا, انٹرسٹ ریٹس کا کم ہونا, پاکستان کے روپے کی جو اسٹیبلٹی ہم نے پچھلے 1 سال میں دیکھی ہے اس کا آنا, اور اس کے بعد ہم نے جو ڈسکوز کے گورننس سٹرکچر کو بہتر کر رہے ہیں, جو ہم نے اوپن کمپیٹیٹو مارکیٹس کی طرف بہت تیزی سے رواں دواں ہے, جہاں ہم نے نہ صرف آج کے اور پچھلے کانٹریکٹس کو ریویو کیا ہے بلکہ آنے والے 10 سے 17 ہزار میگا واٹ کا بھی پورا انالیسس کیا ہے جو حکومت خریدنے جا رہی تھی. اس میں سے 10-1 ہزار میگا واٹ کے پلانٹ جو ہم کمٹ کر چکے ہوئے تھے, لیکن ان کو بھی ہم نے ٹریش کیا ہے کیونکہ وہ آپ کی اور ہماری بجلی کی قیمتوں کے اوپر اپورڈ پریشر لے کے جاتے. تو ان تمام ریفارمز کو اگر آپ ہولسٹکلی دیکھیں, اور ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز نے اور آئی ایم ایف نے صرف آئی پی پی کے ان کانٹریکٹس کے ریویو کی بیسس کے اوپر کم ہونے والی قیمتوں کو نہیں اسیس کیا, سیکولر ڈیٹ کو ختم کرنے والی چیز کو صرف نہیں اسیس کیا, بلکہ اوورآل ایک ریفارمز پروگرام کو اسیس کیا, اس کی سسٹینیبلٹی کو دیکھا, اور ان تمام چیزوں کا جو ایک مرتب ہے وہ ہماری الحمدللہ ان قیمتوں کی کمی میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ ریفارمز جاری رہے اور ان کے اوپر ہم نے اسی سنجیدگی سے کام کیا جو 1 سال میں کیا ہے, تو یہ انشاءاللہ بجلی کی قیمت کے اوپر نہ صرف ان کو روک کے رکھنا بلکہ ان کو نیچے کی طرف لے کے جانے کے اوپر ایک پریشر مینٹین رکھے گا, اور ہم آئندہ مستقبل کے اندر بجلی کی قیمتوں کی کمی ہی ایکسپیرینس کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن لغاری صاحب ایک تنقید آ رہی ہے جو کہ بڑی میرے خیال ہے مناسب تنقید ہے کہ اپریل 2022 میں یہ بجلی کی جو فی یونٹ قیمت تھی یہ 25 سے 26 روپے تھی, اور پھر 58 روپے تک آپ نے بڑھائی. تو یہ پہلے بڑھا کے اب اس کو کم کرنا بتدریج جتنا بھی کم کر لیں, بہرحال یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ اور پھر آپ کی گورنمنٹ جو ہے اسی دور میں ہوا, تو کیا آپ لے جا پائیں گے اس کو اپریل 2022 تک کی قیمتوں پہ؟ یہ کیوں ہوا ہماری حکومتوں میں, کیوں ایسے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ عمران نیازی کی حکومت کے اندر 2018 سے لے کے 2022 تک 1500 ارب روپے کا گردشی قرضے کے اندر اضافہ ہوا. گردشی جو ڈیٹ ہے ہمارا 1500 ارب روپے بڑھا. ہم نے اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت اور اس حکومت نے اس گردشی قرضے کو تقریباً فلیٹ لیول پہ رکھا ہے, اور اگلے 5 سال کے اندر اس کو عمران نیازی کی حکومت کی طرح بڑھانے کے بجائے آج ایسا ایک پلان مرتب کر چکے ہیں جو اگلے 5 سال کے اندر یہ گردشی قرضہ 0 پہ آئے گا, 0. تو یہ چیزیں قیمتیں بڑھی کیوں؟ اور ان کی تنقید تو آسما, تنقید کے علاوہ ان کے پاس اور ہے کیا؟ اور شکر ہے کوئی کنسٹرکٹیو تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں. یہ تو تنقید ایسی باتیں کے اوپر کرتے ہیں جس کا نہ کوئی سر نہ ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے. اور آج کہ اس خوشی کے موقع کے اوپر جب ہمارا ملک آگے اکنامکلی بڑھا ہے, اس قسم کی تنقید اگر کریں تو میرے خیال میں یہ کوئی خاص جواب کے لائق بھی نہیں ہے. اچھا, مگر اس میں آپ نے جو کمی کی ہے اس میں مختلف فیکٹرز ہیں. اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمت کم ہوئی ہے, اس کے اندر ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ آئی پی پی سے آپ نے نیگوشیٹ کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ اگر کل کو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھتی ہے, یا پھر یہ کہ جو آئی پی پیز رہ گئی ہیں, کتنی اور آئی پی پیز ہیں جن کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, اور کیا
یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اگلے چند مہینوں کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کو بڑے اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے پڑیں گے نجکاری کے حوالے سے بھی، دیگر حوالوں سے بھی، تو کیا امکانات ہیں؟ کچھ اس بارے میں بتائیے گا. یہ تو بہت ایک اہم فیصلہ ہوگا اگر دیکھا جائے تو. ہماری یہ جو قیمتوں کے اندر کمی کا دباؤ ہے، یہ مستقبل کے اندر بھی میرے عقل و فہم کے مطابق جتنی بھی ہے یا نہیں ہے اس کے مطابق جاری رہے گا. ڈسکوز کی نجکاری ہو رہی ہے. پہلی 3 ڈسکوز کے اوپر سارے جو کنڈیشنز ہم نے میٹ کرنی تھی نجکاری کی پریپریشن وہ ہو چکی ہوئی ہے. ٹرانزیکشن کا آرکیٹیکچر اس وقت فارم کیا جا رہا ہے. 3 اور کمپنیز اس کے فوراً بعد نجکاری کی طرف جائیں گی. اس وقت ہم نے پچھلے 8 مہینے میں جو نقصان کرنا تھا، جو بجٹ کیا ہوا تھا 600 ارب روپے کا، اس میں ہم نے 145 ارب روپے کی سیونگ کی ہے. تو ان تمام چیزوں کا جو رخ ہے وہ اسی طرف ہے کہ یہ انشاءاللہ قیمتوں کے اندر کمی آئے گی. کمپیٹیٹو مارکیٹس کو ہم لوگ انٹروڈیوس کرنے لگے ہیں. آئندہ مستقبل کے اندر 10,000 میگا واٹ سے زیادہ جو پاکستان کی حکومت نے خرید کر کے مہنگی بجلی اور عوام تک اور بھی مہنگائی پہنچانی تھی، ان 10,000 میگا واٹ پلانٹ کو ہم نے ٹریش کر دیا ہے. اس سے خریداری نہیں ہوگی. حکومت خریداری میں سے باہر آ جائے گی. لوگ اور کمپنیز ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت بجلی کی خود کریں گے. آپ نے دیکھا تھا 2005 کے اندر جب ہم نے کمپٹیشن ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کے اندر انٹروڈیوس کیا تھا تو اس وقت سے لے کے آج تک بتدریج فون کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے. پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے فون کی سروس میں. تو جہاں آپ کمپٹیشن انٹروڈیوس کرتے ہیں وہاں صارف کو فائدہ ہوتا ہے اس کمپٹیشن کا. اچھا، گردشی قرضوں کا بھی بتائیے، وہ کیا میتھڈ ہوگا کہ 1200 ارب روپے جو ہیں وہ بینک ایک دم سے کم کر دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے 2400 ارب روپے کا کل قرضہ ہے. تو یہ 5 سالہ جو منصوبہ ہے یہ کس طرح سے تکمیل پائے گا، اور کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ کی حکومت اگلے 3 سال کم از کم 4 سال جو ہے وہ رہ پائے گی؟ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے آپ کا، لیکن اگر اکنامک استحکام رہ گیا، اگر اکانومی بہتر ہوتی گئی تو انشاءاللہ ہاں یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی. لوگوں تک اگر فائدے پہنچائے جس طرح آج کیا ہے تو اس میں بہتری بھی آئے گی. گردشی قرضہ ختم ہوگا انشاءاللہ 6 سال کے اندر. اس کا باقاعدہ پراپر ویل تھاٹ آؤٹ پلان ہے. آپ کے 2300 کچھ ارب روپے کا گردشی جو قرضہ ہے اس میں سے کئی 100 ارب روپے تو ہم نے جو لیٹ پیمنٹ چارجز جو اس گردشی قرضے کا حصہ تھے جو ہم نے ادا کرنے تھے آئی پی پیز کو، وہ ہم نے اپنے ان کانٹریکٹس کو ریویو کرواتے ہوئے وہ معاف کرا دیے. 1200 ارب روپے کا 1200 کچھ ارب روپے کا ایسا قرضہ ہے جس کے اوپر ہم انٹرسٹ پیمنٹس کرتے ہیں. تو اس پیمنٹ کو ہم نے حکومت کے ڈیٹ سے ہٹا کے اپنے جو سی پی پی ہماری کمپنی ہے اس کے ریونیوز کے اگینسٹ سیکیورٹائز کر کے اس کو ہم بینکوں سے لے کے کم شرح سود پہ لے کے اس کے اندر جو بچت آئے گی اس کو نہ صرف اس کے سود کے اخراجات بلکہ اس کے اصل کو پے آف کرنے کی بھی پوری ایک پلاننگ کر لی ہے. ہر 6 مہینے کے بعد جتنی پیمنٹ ہونی ہے وہ کیلکولیٹڈ ہے. اٹس آل اباؤٹ نمبرز. وہ ہم نے انٹرسٹ ریٹس کو اس کے ساتھ لاک ان کر کے اور 6 سال کے اندر اس گردشی قرضے کو ختم کرنا. باقی جو 300-350 ارب روپے رہ جائے گا جو اس مد میں نہیں ہے اس کو ہم اپنی ڈسکوز کی بہتر کم چوری کروا کے اور بہتر پرفارمنس کے ذریعے جو وہاں بچت ہوگی اسے اس کو پے آف کریں گے اور اگلے 5 سے 6 سال میں اس کو 0 پہ لے کے آئیں گے. اچھا، یہ سولر کے اوپر جی اچھا میں سوال لے لوں آپ کی اجازت سے. لغائی صاحب ہمارا یہاں پہ پینل بھی بیٹھا ہوا ہے تو یہ آپ کی اپوزیشن ہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال. جی شیر افضل صاحب سوال کیجئے. لغاری صاحب سوال افضل خان سنگے مہربانی خوشحال ہو سے. لغاری صاحب میری گزارش ہے کہ آپ نے ابھی 18 سے 21 تک کا جو گردشی قرضوں میں اضافے کے حوالے سے پی ٹی آئی کے دور کا ذکر کیا. میرا سوال اپنی جانکاری کے لیے ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ کون سا سال تھا جب گردشی قرضے ایک سال میں سب سے زیادہ رائز ہوئے، اور اگر یہ 2024 ہیں
تو 2024 میں 51% پرائس ہائیک کے باوجود جو ہیں گردشی قرضے 2024 میں کیوں بڑھے؟ کیا انیفیشینسی تھی یا پاور تھیفٹ جو ہے کنٹینیو تھا، کرپشن تھی، کیا وجوہات تھی؟ سر شیر افضل صاحب، 2024 میں گردشی قرضہ صرف 32 ارب روپے سے بڑھا، جو اس سال بھی کم ہو رہا ہے. تو ہمارے ان 2 سال کی پیریڈ کے اندر نیٹ گردشی قرضے کے اندر کمی آئے گی. نمبر 1. ایک سال کون سا تھا وہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن 4 سال مجھے معلوم ہے جو کسی حکومت کے اندر گردشی قرضہ سب سے زیادہ بڑا تھا. وہ خوش قسمتی یا بدقسمتی کہہ سکتے ہیں. خوش قسمتی ہم اپنی سیاست کا رنگ چمکانے کے لیے کیوں کہیں گے اپنے ملک کے متعلق. بدقسمتی سے وہ 2018 سے 22 تھا. نواز شریف صاحب کی 2013 سے 18 کے دور کے اندر گردشی قرضے کے اندر ریڈکشن ہوئی تھی اور وہ کم ہوا تھا سر. اچھا سر، یہ تو بڑا زبردست ہو گیا، آپ کا سمجھے کوسچن ہو گیا، لیکن شرجیل انعام میمن صاحب بھی ہیں آپ کے ساتھ، اور میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ نہروں کے معاملے کے اوپر بھی، گو کہ آپ کا آج اچھا دن ہے، لیکن یہ بھی بہت اہم سوال ہے اور سندھ کے اندر بھی بہت اس کے اوپر انریسٹ ہے. اس کے لیے آپ کی پالیسی سولر کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں، لیکن پہلے نہروں کے اوپر میں چاہوں گی کہ آپ جواب دیں. یہ کیا فیصلہ واپس ہو سکتا ہے اس وقت، جو کہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت پیپلز پارٹی کے لیے؟ سب سے پہلے تو شرجیل میمن صاحب کو جی سلام، اور اللہ تعالیٰ آصف زرداری صاحب کو صحت عطا فرمائے اور ان کو دوبارہ انشاءاللہ ہیلم آف افیئرز کے اوپر لے کے آئے، یہ تو اس دعا کے ساتھ. دوسرا جو نہروں کا معاملہ ہے جی، جو پانی ہے وہ جو مختلف صوبے ہیں ان کا تمام کا رائٹ ہے اپنے پانی کی سورس کو سیکیور کرنا، اور اگر کوئی خدشات اس وقت موجود ہے لوگوں کے اندر یا کسی ایک جماعت کے اندر یا پورے ایک صوبے کے اندر جس کے اندر تمام جماعتیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور ایگریکلچر کمیونٹی کے اندر، آئی ایم 100% شور کہ ہماری جو آبی وسائل کی منسٹری ہے وہ ہمارے کولیشن پارٹنرز جن کی وجہ سے آج ہماری حکومت قائم ہے، اور ان کے بغیر ہماری حکومت نہ قائم ہوتی، تو ان کے ساتھ بغیر ایک ڈائیلاگ کیے اور بغیر ڈسکشن کیے آگے جو بھی پیش رفت ہوگی وہ انہی کی کمپلیٹ اونرشپ کے ساتھ ہوگی. میں آپ کو ایک اوورآل جنرل جو پالیسی گورنمنٹ کی ہے وہی عرض کر سکتا ہوں. باقی ایگزیکٹلی کیا خدشات ہیں اور اس کا حل کیا ہے وہ آبی وسائل کے جو وزیر ہیں، کیونکہ میں نے اس کے اوپر بالکل پراپرلی نہیں دیکھا اس چیز کو، تو میں کچھ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن ہماری نیت اور پورا ارادہ یہی ہے کہ ہم اپنے کولیشن پارٹنرز کے بغیر کسی بھی اہم ایشو کے اوپر نہیں موو کرنا چاہیں گے. اچھا سر، سولر کے اوپر بھی بتا دیں، کیونکہ اس کے اوپر بھی ایک پالیسی بنائی پھر اس کو ریورس کیا گیا، تو کیا اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی ہوگی یا ان کے ریٹس کے اوپر خاص کر کے، کیونکہ بہت سارے کویسچن جو ہیں وہ صارفین اس کے بارے میں بھی کر رہے ہیں. آسمہ، ایک تو جتنے بھی سولر صارفین نے نیٹ میٹرنگ سسٹمز لگائے ہیں وہ پورے پاکستان کا جو سولر لینڈسکیپ ہے اس کا 5 سے 8% ہے. یعنی نیٹ میٹر سسٹمز کے علاوہ 95% سولرائزیشن جو ہوئی ہے وہ نیٹ میٹرنگ سسٹمز کے علاوہ ہوئی ہے. وہاں گورنمنٹ مکمل طور پہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اس کے اوپر کوئی ٹیکسز اور ڈیوٹیز نہیں ہے. اور پاکستان الحمدللہ شمسی توانائی کے لحاظ سے ایک انقلاب میں ہے نہیں، انقلاب سے پار ہو چکا ہے. یعنی ہمارے ہاں انقلاب سولرائزیشن کا آ چکا ہے. پرائم منسٹر نے خود 27,000 ٹیوب ویل بلوچستان کے اندر شمسی توانائی پہ شفٹ ہونے کا 55 ارب روپے کا پروگرام اس وقت لانچ ہو چکا ہوا ہے، اور اگلے چند مہینے میں کوئی ایسا ٹیوب ویل زرعی نہیں ہوگا بلوچستان کے اندر جو شمسی توانائی پہ نہ چلے. وہاں بھی ہمیں 81 ارب روپے سالانہ کی جو نقصان ہوتے تھے اس کی بھی بچت ہوگی. نیٹ میٹرنگ سسٹمز کے اوپر جو پالیسی ہے وہ کابینہ نے ہمیں حکم کیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے ہم ان کو دوبارہ ریویو کریں، دیکھیں. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح پہلے آئی پی پیز کے غلط کانٹریکٹس اور زیادہ مہنگے کانٹریکٹس کی وجہ سے آج آپ کے اوپر 3,000 کچھ 100 ارب روپے کا بوجھ تھا جو آج ہم نے ختم کیا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آج سے 7-8 سال بعد آپ اور ہم بیٹھ کے ہمیں الزام لگا رہے ہوں کہ آپ نے اس وقت یہ کریکشن کیوں نہیں کی. ہم چاہتے ہیں کہ سولر نیٹ میٹرنگ سسٹمز کے لیے پیسہ بنانا اتنا ہی اچھا رہے. آج 7.5 روپے کی بچت کے بعد اور کمی کے بعد تو بالکل شمسی توانائی
کہ خریداری کے اندر کمی کے بغیر تو آپ کوئی گزارا ہی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سولر نیٹ میٹرنگ والے جب لگائیں نیٹ میٹرز تو ان کے 2 سے 4 سال کے اندر پیسے بھی پورے ہوں اور ہم اپنے سٹیک ہولڈرز کو یہ کنونس کریں گے. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آج تک اس کے اندر انویسٹمنٹ کی, اچھا منافع کمایا اور وہ خوش ہیں. ہم چاہیں گے آئندہ جو لگانے والے ہیں وہ بھی خوش رہیں, لیکن وہ خوش اس حد تک رہیں کہ آپ کے اور میرے علاوہ جو غریب صارفین ہیں جن کا آج بائی دا وے آج جو کمی ہوئی ہے آسما 1,80,00,000 جو میٹر کے اونرز ہیں ان کی قیمتوں کے اندر 60% کمی آ جائی ہے. یہ 7.5 روپے یعنی ان کے بل 60% کم ہوں گے مستقبل کے اندر اس اعلان کے بعد. تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ غریب سنگل فیز کا میٹر کا مالک جو ہے وہ میرے سولر نیٹ میٹرنگز کی وجہ سے میٹرز کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی اضافی بوجھ بنے. ہم اضافی بوجھ صرف ختم کرنے کی حد تک اس کو ریویو کریں گے اور انشاءاللہ سٹیک ہولڈرز کی ریکمنڈیشنز کے مطابق کریں گے. اور یہ جو لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, یہ جو 100 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین ہیں ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا, اسی طرح سے 100 سے یعنی 51 سے 100 والے ہیں 4.5 روپے کی 4.5 جی ان کو تو 4.5 4.25 روپے کا یونٹ مل رہا ہے جی. یونٹ کی قیمت 35 روپے ہے تو ان کو تو تقریباً 80-90% کا یا اباؤٹ 85% کا آلریڈی ڈسکاؤنٹ ہے. 1,90,00,000 ایسے کنزیومرز ہیں جو 11-11.5 روپے سے کم کی بجلی استعمال کریں گے آج کے بعد. اس میں سے 1 کروڑ ہیں جو 11.5 کریں گے, تقریباً کوئی 70 لاکھ ہیں جن کی قیمت 8-9 روپے ہوگی. تو یہ تو لائف لائن کنزیومر سے بھی کم ہمارے 0 to 100 پروٹیکٹڈ والے آ گئے اور ان کو بہت جو ان کے اوپر ایک بوجھ ہوتا تھا مہنگی بجلی وہ بہت 50 سے 60% تک کم ہوا ہے الحمدللہ. اچھا, بہت بہت شکریہ اویس لغائی صاحب. انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بھی آپ سے بات رہے گی. ایک چھوٹی سی میں بریک لے لوں اور واقعی چھوٹی ہے, پھر واپس آ کے ہم اپنے موضوع پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شرجیل انعام میمن صاحب بھی اور شیر افضل مروت صاحب بھی, بیرسٹر عقیل صاحب بھی, تینوں بہت شکریہ کیونکہ یہ خبر اتنی بڑی ہے کہ ہمیں لینا پڑا مگر آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں آپ نے تو سوال بھی پوچھے ہیں. لیکن شرجیل صاحب میں آپ کی طرف اگر آؤں, ایک تو پہلی بات یہ کہ میں شروع کرنا چاہ رہی ہوں نہروں کے معاملے کے اوپر. آپ نے سنا ہوگا ابھی اویس لغائی صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اس کے اوپر کچھ ہم ان کو ناراض نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی کو. کیا یہ بات درست ہے کہ کل کوئی اہم فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے کرنے جا رہی ہے؟ جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آسما صاحبہ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا, اچھی بات ہے, ریلیف ملا لوگوں کو, لیکن اس سے بڑا امپورٹنٹ میٹر یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کی اگر میں پوری دیکھوں تو پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ ایشو اس وقت جو ہے وہ نہریں ہیں. جو نہروں کے بعد جو صورتحال ہے وہ ہے, اور اس میں ہم یہ اپیل بھی کرتے ہوئے ہیں, چیف منسٹر صاحب نے بھی اپیل کی ہے, ہم نے مختلف پروگراموں میں کی ہے اور التجا آج اخباروں میں بھی ہماری اپیلیں چھپی ہیں. ہم پرائم منسٹر صاحب سے یہ التجا بھی کریں اور ایکسپیکٹ بھی کریں, اور میں آج ایکسپیکٹ کر رہا تھا, پتہ نہیں کیوں میرے ایک فریم آف مائنڈ میں ایک فیلنگ تھی کہ آج پرائم منسٹر صاحب بھی اعلان کریں گے, یہ بھی کہیں گے کہ نہروں کے پروجیکٹ کو ہم نے بھی ختم کر دیا ہے, کیونکہ ایک پورے صوبے کو اعتراض ہے. اور یہ صرف صوبے کا اعتراض نہیں, کافی سارے مختلف علاقوں میں بھی اعتراض آ رہے ہیں. ساؤتھ پنجاب سے بھی لوگوں کو اعتراضات آ رہے ہیں, لیکن سندھ کے اس وقت اعتراضات جو ہیں وہ بالکل جائز ہیں, کیونکہ اس وقت بھی جو ہے ڈراؤٹ چل رہا ہے اور سندھ میں 50% پانی جو ہے سندھ کے حصے کا نہیں پرووائڈ ہو رہا, کیونکہ وہ نیچرل ایشو ہے, اس کا اٹ از نتھنگ ٹو ڈو وتھ دا کینالز. تو اس صورتحال میں جب لوگوں کو آلریڈی پریشانی ہے, لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, جو مطلب ڈرنکنگ واٹر نہیں, جانوروں کے لیے پانی نہیں ہے, تو اس میں جب کینالوں کی بات سنتے ہیں لوگ تو لوگ اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اور پھر لوگوں کو پریشانیاں جائز بھی ہیں, کیونکہ یہ کینال کیا جو بن رہے ہیں, یہ کینال کا پانی چولستان کے لیے یہ سندھ صوبے سے ہی ایک دریا سندھ کا ہی حصے کا جو پانی ہے وہ وہاں جانا, جو کہ سندھ کے لوگوں کو خدشات ہیں اور ہمیشہ یہ خدشات رہے بھی ہیں. تو آپ کو مایوسی ہوئی کہ وزیر اعظم نے اعلان نہیں کیا شرجیل صاحب, لیکن اب کل گڑی خدا بخش میں ایک مرتبہ پھر ظاہر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی ہے
اور لوگوں کے جذبات بھی بہت ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی بلاول صاحب کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، چیئرمین صاحب جو ہیں، کل ان کا جلسہ ہے گاڑی خدا بخش میں، ہم سب وہاں ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی مجھے ان کی اس وقت اسپیچ کا کانٹینٹ نہیں پتا، لیکن ڈیفینیٹلی چیئرمین صاحب جو ہیں وہ پوری صورتحال کو بہت کلوزلی واچ کر رہے ہیں، اور اسی لیے میں نے کہا کہ آج جب پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ ہے تو میں نے سمجھا کہ اچھا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب اعلان کر دیں گے، ساری چیزیں جو ہیں وہ کام ڈاؤن ہو جائیں گی، لیکن انہوں نے آج اعلان نہیں کیا۔ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اعلان کریں، میری یہ التجا ہے، گزارش ہے کہ یہ ایک اچھا، یہ ہم سب کے لیے چاہیے، پورے پاکستان کے لیے اچھا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس کو اعلان کریں، اور تاکہ ہم اس چیز کو سیٹل کریں اور آگے جائیں، کیونکہ اس وقت کل ڈیفینیٹلی جی سوری ورنہ کیا ہوگا؟ نہیں، میں نے کہا کل چیئرمین صاحب جو اعلان کریں تو زیادہ بہتر ہو جائے تاکہ چیزیں سیٹل ہو جائیں، اور کل جو ہے چیئرمین صاحب جو ہے وہ جلسے سے خطاب کریں گے، ڈیفینیٹلی وہ اپنی پالیسی دیں گے، وہ پالیسی کیا ہوتی ہے تو وہ تو کل ہمیں بھی پتہ چلے گا جب وہ اپنے خطاب میں بولیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو شدید خدشات، اور یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایشو نہیں ہے، جیسے پہلے عابد لغاری صاحب کہتے ہیں نا جی کہ پیپلز پارٹی اتحادی جماعت ہے اور جو ہے پیپلز پارٹی کے خدشات دور کریں، دس از ناٹ پیپلز پارٹیز خدشات، دس از جینوئنلی پیپلز خدشات، اینڈ اٹس اے پیپل، مطلب سندھ کا ایک بچہ، مطلب یہ صرف دیہی علاقوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ شہری علاقوں کا بھی مسئلہ ہے، کراچی کو پینے کا پانی بھی وہاں سے آ رہا ہے، اور یہ پانی دیکھیں، یہ صرف زراعت کے لیے نہیں پانی، لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پانی لوگوں کے فصلوں کا نقصان ہوگا، یہ لوگوں کے پینے کا پانی ہے، جانوروں کے پینے کا پانی ہے، یہ اب شیر افضل بروت صاحب جو بات ابھی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ خدشات بے تحاشا ہے سندھ کے اندر، پیپلز پارٹی ایل آئی پارٹی ہے، اگر وہ بیچ میں سے نکل جاتی ہے تو گورنمنٹ تو گر جائے گی، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ریزالو ہو سکتا ہے؟ یہ جو گریونس ہے سندھ کا وہ بڑا جائز ہے، سندھ کو پہلے سے ہی اپنی حصے سے کم پانی مل رہا ہے، اوپر سے اگر یہ نہروں کے ذریعے دریائے سندھ کی طرف پانی کا بہاؤ اگر مزید کم کیا جاتا ہے، سندھ آلریڈی پسماندگی کا شکار ہیں، پنجاب جو ہیں اللہ اسے مزید زرخیز اور سرسبز رکھیں، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف سندھ، اور میرا خیال ہے کہ پیپل پارٹی کا یہ موقف جو ہیں یہ 100% درست ہے۔ میں خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شخص جو پاکستان میں ایکویلٹی کی بات کرے گا، محروم صوبوں کی ترقی کی بات کرے گا، ان کو سندھ کے ساتھ اور پیپل پارٹی کی اس موقف کے ساتھ حمایت لازمی ہوگی۔ اچھا، البتہ جہاں تک آپ نے کہا کہ جی پیپل پارٹی جو ہے وہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے، اب بیرسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے نظام کو چلانا، اگر پیپل پارٹی جس طرح ایک ٹائم پہ اندیا دیا کہ شاید ہم بجٹ میں سپورٹ نہ کریں، تو 16 MNAs ان کو درکار ہیں ایوان کے اندر بجٹ پاس کرنے کے لیے یا اپنا نظام حکومت چلانے کے لیے، تو یہ جوڑ توڑ کے تو اب ماہر ہیں، بلکہ اب تو خود ہی ان کے پاس فیکٹری ہے، یعنی پیپلز پارٹی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اب یہ نہیں، اگر میرا خیال ہے پیپل پارٹی کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا اس دوران، البتہ پیپل پارٹی کے اس مطالبے کی یعنی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے نظر یہ آ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے آگے گھٹنے ٹھیک دے گی، اور نوبت یہاں تک نہیں آئے گی، if it comes to the worst، تو ایسی صورت میں جو ہے 16 کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں، مگر آئی ہوپ کیوں نہیں کیا ابھی، جیسے شرجیل صاحب کہہ رہے ہیں، اور آپ کو اندازہ شاید نہیں ہے بیرسٹر صاحب کہ اس وقت سندھ کے اندر صورتحال کیا ہے، شاید ہم مین سٹریم میڈیا بھی نہیں دکھا رہا کہ واقعی جو بچہ کی بات کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی بہت مشکل میں ہے، تو کیا آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ناراض کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آسمہ مین، مجھے تو لگا کہ شاید آپ مجھے بھول ہی گئی ہیں آج، لیکن کیونکہ آج کی خبر جو ہے وہ بہت بڑی تھی، اور میں بالکل اس حوالے سے ہمارے بھائی ہیں لغاری صاحب، اور کیونکہ دن بھی آج انہی کا ہے، سب سے پہلے میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو وزیر اعظم پاکستان نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ وفا بھی کیا، اور اس کے ساتھ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو لیڈرشپ کے اندر جو عوام کو حتی امکان کوشش ہے ہماری، جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ریلیف فراہم کیا جائے، اور وہ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ یہ صرف 58 روپے کر کے آپ 7 روپے کم کر دیں، وہ ایک الگ کہانی ہے، جون 24 سے لے کے اگر آپ دیکھیں ایک بگر پکچر دیکھیں نا، آپ کے ناظرین کو بھی بگر پکچر دیکھنی چاہیے کہ کدھر 48 روپے تھا اور کدھر 48 روپے سے کم ہو کے اب
समथिंग पे वो आ चुका है। तो अब ये तो बतदरीज अगर आप देखें तो उसमें कमी आ रही है। क्या ही अच्छा होता कि वज़ीर आज़म आज सिंध के हवाले से भी मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं कल भी एक प्रोग्राम में था और नासिर हुसैन शाह साहब उसमें थे। मैं शर्जील साहब से भी दरख्वास्त करूँगा, देखें इसका एक तरीका है और शेर अफजल मरवत साहब भी वकील हैं, और अगर किसी सूबे को पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एतराज़ हो, एक तो 1991 का हमारा वाटर रिकॉर्ड है, तमाम सूबों की जो डिस्ट्रीब्यूशन पे एतराज़ नहीं है, ये उसी पानी के ऊपर जो पहले कम मिल रहा है उसके ऊपर नई नहरें बनाने का गलत आसुर दिया नहीं, क्या आप सिंध के ऊपर नहरें नहीं निकाल? देखिए चोलिस्तान का जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहावल नगर और बहावलपुर के हवाले से जो चोलिस्तान डेजर्ट, एक तो पहली बात है कि सिंध में ठीक है वहाँ से बिल्कुल हो रहा है, वो प्रोविंसेस में जो मेन एक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस हवाले से है, ये इस पूरे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की। लेकिन आसमा में इसमें देखने की ज़रूरत क्या है? देखने की ज़रूरत है कि चारों सूबे, पूरा मुल्क इससे मुस्तफ़ीद होगा। जो एक रेवोल्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब सिंध जो है बंजर हो जाए और चोलिस्तान आबाद हो जाए, ये कौन सी मंतक है? सिंध बिल्कुल बंजर नहीं हो रहा, सिंध का कोई एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जो पानी होगा वो चिनाब और जेलम से होगा, और जो फ्लड वाटर्स हैं जो आपने देखा कि 2022 में फ्लड वाटर आए चिनाब और उस हवाले अच्छा, ये शर्जील साहब मैं क्विकली अब इसके ऊपर बात करके फिर अगले टॉपिक पे आती हूँ। चिनाब और 2 मिनट के लिए मुझे सर 2 मिनट के लिए मुझे बैरिस्टर साहब के हवाले कर दें। हम दोनों को हमने सिर्फ बातचीत करने की इजाजत दे दें, हम बड़े मौजूद तरीके से बातचीत करेंगे। जी कीजिए। बैरिस्टर साहब ने अभी कहा कि ये दरिया सिंध का पानी नहीं जाएगा, चिनाब और झेलम का पानी जाएगा। अच्छा, चिनाब और झेलम में इजाफी पानी तो कहीं से नहीं है। आप चिनाब और झेलम का जो पानी आप देंगे चोलिस्तान कैनाल के लिए, वो कौन से इलाके का सेंट्रल पंजाब का काट के देंगे, वो अनाउंस कर दें आप, अभी अनाउंस करके बता दें मुझे जी, और वो पब्लिक के लिए अनाउंस देखें। मैं शर्जील भाई बात ये है कि पंजाब अपने हिस्से का पानी उधर इस्तेमाल करेगा, चाहे वो कहीं से भी आ रहा है। वो आपका जो सिंध का पानी है, सिंध का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं होगा। सिंध का पानी एक तो ये आप कह रहे हैं के मुताबिक ठीक, अगली बात सुन लो। इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और मैं कहता हूँ आपकी जितनी डिस्कशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ये पूरे पाकिस्तान के लिए अहम डिस्कशन है। जो अभी इन्होंने बात की बैरिस्टर साहब ने कि सिंध का पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम चिनाब से सतलज से लेंगे। आप अभी इस प्रोग्राम में अनाउंस कर दें कि चिनाब और सतलज में भी ज़रा पानी, आपके पास इजाफी पानी तो नहीं है, एक ही पानी चल रहा है। कौन से इलाके का पानी आप जो है वो कम करके देंगे, सेंट्रल पंजाब के कौन से कैनाल का पानी कम करके देंगे, वो आप अनाउंस कर दें अगले 1 घंटे के अंदर। नहीं देखिए, मैंने तो कह दिया पंजाब अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करेगा, और जो फ्लड वाटर आप मेरी बात समझे प्लीज। हिस्सा इजाफी पानी आपके पास नए सोर्सेज तो नहीं है ना, आपके पास पानी तो वही है, आपने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को आप कट लगा के करेंगे? आज आप अगर चौधरी मंजूर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह को सुन लेते, उन्होंने सेंट्रल पंजाब में भी वही खदशात दिए हैं। अगर आप ये बात करें तो आप कौन से इलाके का पानी, कौन से इलाके को पानी को आप कर रहे हैं, बताएं तो सही आप। देखिए ये तो एनओसी इरसा ने दी है और इरसा ने स्टडी की है। इरसा में वहां पे बैठे हुए इनके अपने नुमाइंदे भी थे। इन एनी केस सिंध ने भी जमीन दी है इरसा में, बिल्कुल जो प्रोविंसेस की होती है रिप्रेजेंटेशन, वो तमाम तर इरसा का नहीं है जी, ये क्लैरिफिकेशन बिल्कुल इस पे बनती है शर्जील साहब। सर नहीं मैं अर्ज कर लूं कि ये जब केयर टेकर की गवर्नमेंट थी, तब केयर टेकर की गवर्नमेंट में ही इन्होंने जो है वो इरसा से ये जो भी अप्रूवल लिए, मेजर चीजें ये मैटर जाने सीसीआई में, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हर 3 माह में होनी है। आपको कैन यू लिसन? कैन यू? जी बिल्कुल। हाँ, सीसीआई का इजलास नहीं हुआ पिछले 1 साल से। नहीं, ये मेरे भाई जो है ये लॉ मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, और लॉ मिनिस्ट्री ने इनसे पूछ ले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है कि एवरी 3rd मंथ आपने करना है सीसीआई का इजलास, एवरी 3rd मंथ। बिल्कुल ठीक है, आपने पिछले 1 साल से इजलास नहीं किया क्या? जी वो कह रहे एग्री करता हूं मैं, बिल्कुल एग्री करता हूं कि हर 90 दिन बाद बुलाना चाहिए, लेकिन उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो प्राइम मिनिस्टर जब वोट लेते हैं उसके 30 दिन बाद होनी चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर ने कर दी। अब यहाँ पे एक इशू है कि जो अगर कोई रिजर्वेशन किसी हवाले से पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से स्पेसिफिकली आर्टिकल 154 आईने पाकिस्तान के अंदर ये बात करता है कि अगर किसी एक सूबे को या फेडरेशन को पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या एतराज़ हैं तो वो सीसीआई के पास लेके जा सकता है। तो वो सीसीआई का इजलास ही नहीं हो रहा, वो लेके सीसीआई का सेक्रेटेरिएट है, सीसीआई का तो सेक्रेटेरिएट है, सीसीआई के पास कोई रिटन कंप्लेंट गई है 154। अच्छा मैं शर्जील साहब, एक तो ये बहुत चल रहा है,
سر صحیح ہے. ایک چیز یہ بہت آ رہی ہے کہ صدر صاحب نے اس کی منظوری دی تھی, وہ منٹس موجود ہیں, اس پہ بھی ذرا بتائیے کہ کیا واقعی صدر زرداری صاحب نے منظوری دی؟ یہ اچھی بات بھی نہیں, یہ بھی آسما صاحبہ, یہ بھی بہت اچھی آپ نے بات کی. یہ بھی اگین میرے سامنے بیرسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ بیرسٹر صاحب پھر اگین میں بولوں کہ یہ لا منسٹری کو دیکھ رہے ہیں, وزیر مملکت برائے لا ہیں. یہ بتائیں پاکستان کے آئین پاکستان میں قانون کسی بھی پروجیکٹ کی منظوری پریزیڈنٹ کے پاس جاتی ہے؟ بریفنگ دی گئی صدر صاحب کو, بریفنگ دی گئی تھی نا, انہوں نے ان کا نوٹ تھا. خیر البتہ لیکن میں دیکھیں یہاں فیصلے پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کرتا ہے یا صدر کرتا ہے؟ میں یہاں پہ پاکستان کے آئین اور قانون میں کیا آپ کے پاس یہ رول ہے کہ آپ صدر کو کسی پروجیکٹ کو جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ انہوں نے اپروول دیا تھا, نہ اپروول جانا, نہ ان کو اپروول کرنے کی اتھارٹی, نہ ان کو ڈس اپروو کرنے کی اتھارٹی. یس, اب ایک میٹنگ ہوئی, میٹنگ میں کسی نے بات کر دی, وہاں پہ ایک بیوروکریٹ نے کوئی خبر چلا دی یا جو بھی منٹس دے دیے. اصل بات ہے کہ ان کا اپنا پالیسی بیان پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جوائنٹ سیشن میں تھا, in which he clearly said کہ we will never support this sort of project جہاں پہ ایک پروونس کو سیریس میں اس میں اتنی گزارش کر دیتا ہوں. یہ کیونکہ ایک بڑا ایک نیشنل ایشو ہے اور ایک صوبے کی حکومت بالکل اس کے اعتراض ہیں, ہم ان کے ریزرویشنز جو ہیں, کوئی بھی اعتراضات ہیں ہم ان کو کلیئر کریں گے. اس کے لیے اپروپریٹ فورم ہی, اب ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم جتنی بحث کر لیں وہ کسی کھاتے میں نہیں آئے گی. سی سی آئی کا اجلاس بالکل سی سی آئی کا اجلاس وزیر اعظم صاحب جلد بلا لیں گے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اور جتنے بھی ان کے جو صوبوں کے ہمارے چیف منسٹرز ہیں وہ بھی ہوں گے, جو 3 بقایا ممبر ہیں, ڈار صاحب ہیں, خواہش صاحب ہیں, and I think اور تب تک یہ پروجیکٹ رک نہیں, امیر مقام صاحب نہیں, پروجیکٹ نہیں رکے گا. دیکھیں اگر ان کی, میں نے یہ بات کی نا کہ سی سی آئی میں ایک طریقہ ہے, جب قانون میں ایک طریقہ درج ہے تو اس طریقے کو تو کم از کم اڈاپٹ کرنا چاہیے. یہ پرائم منسٹر آن ہز اون اکارڈ تو یہ نہیں معاملات لے سکتے. یہ جو میٹنگ بلائے نا, آپ کیوں نہیں بلا رہے؟ ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ چلتا رہے گا, سی سی آئی کی میٹنگ جب ہوگی, جب ہم بلائیں گے تو اس پہ اگر میں دیکھیں 2 چیزیں آسما, میں نے ایک تو اگر ان رائٹنگ پروجیکٹ ہم نہیں چلنے دیں گے. یہاں پہ دیکھیں اب پروجیکٹ پاکستان کے بینیفٹ میں ہے, اگر فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہے, لوکل امپلائمنٹ کے حوالے سے ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے, اور پاکستان اور کسی صوبے کو افیکٹ نہیں ہو رہا, اف اینی تھنگ چاروں صوبے اس سے گین کر رہے ہیں, وہ فائدے میں جا رہے ہیں, تو پھر میرے خیال سے دیکھیں جی یہ معاملات 1991 ارسا ایکارڈ میں سیٹ ہوئے. 48.76% شیئر سندھ کا ہے خریف میں اور 38.30% اس کا ربی میں ہے. اب پورا کدھر سے کریں گے؟ ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے نا, پانی کی تقسیم, جو اویلیبل پانی ہے اس میں یہ پانی آپ نے سندھ کو ہر حالت میں دینا ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ نے اس کو انڈورس کیا ہے, تو لہٰذا اگر آپ ڈیویٹ کرتے ہیں 1991 ارسا ایکارڈ سے, آپ پہلے کونسل آف کامن انٹرسٹ کے سامنے یہ رکھیں. اچھا دوسری بات یہ رویہ بھی ہے, پولیٹیکلی بھی دیکھیں نا, مطلب اور یہ جو میں نے بات کی نا, یہ 91 کے ایکارڈ جو ہے, بیرسٹر صاحب نے بات کی, انہوں نے ستلج اور بیاس کی بات کی, انہوں نے چناب اور جہلم کی بات کی. اب چناب اور جہلم کے پانی پہ تو یہ ایکارڈ ہی نہیں ہوا ہے, یہ تو انڈس پہ ایکارڈ ہوا ہے. اب بتائیے یہ ایکارڈ تو وہ انڈس پہ ہے. میرا خیال ہے وہ لا کے منسٹر ہے, وہ لا کے منسٹر ہے, واٹر اینڈ پاور اور دوسرے, لیکن یہ بہت اہم اس وقت زندگی موت کا مسئلہ ہے. یہ درست کہہ رہی ہیں, لیکن آپ سے ایک صوبہ نہیں سنبھالا جا رہا, آپ کے ساتھ بلوچستان کے مسائل ہیں, آپ کے پاس سندھ کے مسائل ہیں. پہ بالکل سب کچھ آپ کو بتائیں گے, کسی صوبے کا کوئی حق نہیں مارا جا رہا. وقت پتہ نہیں کب آئے گا, وہاں پہ روز جلوس نکل رہے ہیں, احتجاج ہو رہے ہیں سندھ کے اندر. کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ معاملہ ٹیک اپ ہونا چاہیے, اپروپریٹ فورم وہی ہے, اور جلد وہ وزیر اعظم صاحب بلا لیں گے. یہ ایک سیریس ایشو. میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں, بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی وفد بھی آیا, پاکستانی امریکنز کا, پاکستان سے بات ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رستہ کھل رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے, اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ مزید اس میں آ سکتی ہے, پیپلز پارٹی کو بھی ناراض راستے خاک کو لیں گے؟ جہاں پہ بھی تھوڑا بہت راستہ کھولنے کی امید ہوتی ہے, یوٹیوبر لگ جاتے ہیں. ڈاکٹر عثمان صاحب اور تنویر صاحب, یہ 2200 ڈاکٹرز ایسوسیشن ہے, رجسٹرڈ امریکنز ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے ایک جو ہیں لائی لسٹ کی حیثیت سے مجھے علم, یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو ہر وقت سبسڈی دیتے ہیں, شوکت خانم کو جو ہیں ڈونیشن دیتے رہتے ہیں. خان کے بڑے قریبی دوست ہیں یہ, اور ان لوگوں کی اتنی حیثیت تھی
کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ لوگوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی. یہ ڈیلیگیشن آیا اور ان کا مقصد کیا تھا کہ جو معاملات یہاں مقامی تنظیم یا جو سیاستدان تھے شاید ان کے نظر میں ان سے نہیں بن رہے تھے، تو انہوں نے خان کی رہائی کے لیے ڈائیلاگ کیا. یہ ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے. اب یہ اپنے ذاتی کام کے لیے تو نہیں آئے تھے، لیکن جب یہ واپس چلے گئے تو وہی یوٹیوبر شہباز گیل اور عمران ریاض اور یہ سارے پیچھے لگ گئے کہ کیوں آئے اور کیوں انہوں نے بات کی، یعنی کہ راستے کس طرح کھلیں گے. اب ان کی ٹرولنگ ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کے ورکر کو خود سوچنا چاہیے، اگر ہم نہ ڈائیلاگ کریں اور احتجاج کی پوزیشن تو ہیں یہ اسی جو نظر آ رہا ہے کہ شاید ہوگا نہیں، اگر ہونا بھی ہیں تو ایک چیز میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جتنے احتجاج ماضی میں ہوئے ایک سال میں کوئی بھی جو ممبر نیشنل اسمبلی سارے آتے ہیں اسمبلی میں اور ایم پی ایس بھی جاتے ہیں، لیکن جس دن احتجاج ہوتا ہے اس دن جناب علی اپنے حلقوں سے نہیں نکلتے ہیں. اگر نکلیں گے، اگر یہ گلہ کرتے ہیں کہ ورکر ہمارے ساتھ نہیں نکلتے ہیں تو سامنے نظر آ جائے گا، لیکن اگر خود تو گرفتار تو ہو جائیں گے نا. 8-10 دن کی جیل ہے. اور جو علی امین گنڈا پور صاحب سے کل ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ بات چیت کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ میرا خیال ہے 4 سے 6 ہفتے میں کوئی رزلٹ نکلے گا آپ کہ یہ ہفتے اور مہینے دے کے جو ہیں یہاں پہ تو مجھے جو ہے نا یہ کوک بانج نظر آ رہی ہے. یہ میں غلط امیدیں نہیں دیتا ہوں. خان کی رہائی 2 صورتوں میں ہے، یا ڈائیلاگ میں اور یا پھر عوامی ملک گیر احتجاج میں جو حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرے. باقی جو ہیں کوئی صورتحال مجھے نظر نہیں آ رہی کہ میں کہوں 3 ہفتے کے بعد اور 10 ماہ کے بعد اور 4 ماہ کے بعد. یہ 3 ہفتے کر کے 1.5 سال سے تو جنہوں نے کھینچ لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات جو ہے یہ فروٹفل ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے دیکھیں 2 راستے ہیں. نہ تو پھر آپ یہ کہیں جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں نا پاکستان میں ہم کس طرح لائف گزار رہے ہیں، کوئی آسان نہیں ہے. ان کا تو خیال ہے کہ کوئی ڈائیلاگ بھی نہ کریں. یہ جو عمران ریاض صاحب ہے اس نے علی امین خان کو کہا کہ جی یہ جو آپ گئے وہاں پہ تو آپ نے رینجر پہ گولیاں کیوں نہیں چلائی. مطلب ان کو بڑا آسان لگتا ہے کہ جی گولیاں چلا دو. انہوں نے اس کی تردید کی ہے ویسے عمران ریاض صاحب نے. نہیں یہ بات ان کی آمد یعنی اس کی تردید سے بہت قبل کوئی 6-7 ماہ قبل جو ہیں مجھے ان کنورسیشن کا علم ہوا تھا، لیکن میں نے عمران ریاض کی وجہ سے کہ یہ بات متنازع ہوگی، لیکن بہرحال ہمارے پاس ڈائیلاگ ہے یا پھر وہ احتجاج ہے ملگیر عوامی احتجاج، لاکھوں کا مجمع نکلے سڑکیں بلاک کریں، خان رہا ہوگا اور یہ 40-50 ہزار کے درنوں سے جو ہیں کچھ نہیں ہوا. اچھا اب آپ کے لیے کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھی خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈائریکٹ مذاکرات ہیں اور ہائی لیول مذاکرات ہیں؟ آپ کو پتہ ہے دیکھیں آصفہ بہن اللہ کی شان ہے، یہ وہی پارٹی ہے اور اس کے وہی لوگ ہیں اور یہ وہی پارٹی کا لیڈر ہے بانی پی ٹی آئی جو کہتا تھا میں اپنی ٹرمز پہ کروں گا اور میں بالکل ڈٹ کے کھڑا ہوں، اور اس کی ساری پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ ڈٹ گیا ہے اور وہ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کرے گا. اب دیکھیں مذاکرات کے خواہش مند کون ہیں؟ مذاکرات کے لیے انہوں نے خود کہا کہ بھئی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل وہ تو ڈیل کے طلبگار ہیں اور ڈیل ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں کوئی نہ کوئی ڈیل آفر ہو. اس سے پہلے ڈیل کے شوشے بھی چھوڑے گئے. نہیں دونوں طرف سے خواہش کا اظہار کیا گیا. نہیں میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے ان کو، جو اپنی ایک جس طرز سیاست پہ وہ یقین رکھے بیٹھے ہیں، یہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں، اس سیاست کو یا اس طرز سیاست کو ان کو ترک کرنا پڑے گا. پاکستان مخالف ایجنڈے کو ترک کر کے پاکستانی اداروں کو ٹارگٹ کیے بغیر یہ جو ہے تمام تر معاملہ آگے چلے گا. اور ہمارے لیے دیکھیں حکومت کو اعتماد میں لیا گیا تھا کہ اس لیول کے اوپر جو ہے وہ بات. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی تمام تر جو خد و خال ہیں وہ سامنے کچھ دن بعد آ جائیں گے، لیکن یہ اسی طرح رزلٹ نکلنا ہے جس طرح پہلے کے چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات ہوگی اور پھر انہوں نے بڑھا چڑھا کے اس ملاقات کے کیا احوال بتائے اور پھر کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، نکلا تو کچھ بھی نہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے 1.5 سال سے اسٹیبلشمنٹ جب کھجلی بھی کرتی ہے نا ان سے پوچھ کے کرتی ہے. اچھا 1.5 سال سے تو یہی ہو رہا ہے. یہ ویسی ایک ادھر انجانا بن جاتا ہے. شرجیل صاحب آلریڈی کہا کہ یک جان دو قالب، تو میرے خیال سے اس سے آگے مبارک ہو جی. یک جان دو قالب. یہ دیکھیں نا اداروں پہ آج کل ان کی محبت امڑ آئی ہے بہت زیادہ. شرجیل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ آپ ہی وائنڈ اپ کیجئے، اس کے اوپر اپنا فائنل کمنٹ دیں. یہ مذاکرات جو ہے کسی سرے چڑھیں گے یا پیپلز پارٹی بھی شامل ہو سکتی ہے آگے جا کے؟
देखिए जी, हमारी तो ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात सारे कामयाब हों, सब जितने भी स्टेक होल्डर इस पाकिस्तान में सारे मिल बैठकर बातचीत करें और मुल्क को आगे लेके जाएं। हम लोग मतलब सिर्फ लड़ ही रहे हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी हम लोग सबकी लड़ाइयाँ चल रही हैं आपस में। हम लोग कभी एक अच्छी नेशन बनकर, एक अच्छी कौम बनकर हमने कभी इस पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए, आप देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। हम अपने ही मसाइल में घिरे हुए हैं, हमारे पास मुख्तलिफ इशूज है, हमें सबको मिल बैठकर जो है मसाइल का हल निकालना। और मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी किसी के थ्रू भी कोई डायलॉग होता है और जिस डायलॉग के जरिए कोई स्टेबिलिटी आती है पाकिस्तान में, तो हमें हमेशा उस चीज़ को वेलकम करना चाहिए, हमें कभी भी इसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐप गलतियां सब में हुई हैं, कभी गलतियां सब ने की हैं, लेकिन अब इसको फॉरगिव और फॉरगिवनेस की पॉलिसी पे लेकर चल के हमें आगे लेके जाना चाहिए। और हम मतलब ठीक है, मुल्क को मजबूत करें और कभी भी मुश्किल वक्त आते हैं तो कभी मुल्क को जो है निशाना ना बनाएं और पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि ये सारे मामला जो है गुफ्तगू के साथ हल हो सकते हैं, पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट के साथ हों या हुकूमत के साथ हों, नहरों के मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी के और वफाक के मामला हों, ये सारी बातें जो है ये आइन के तरीक़ाकार के मुताबिक हो सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि आइन पर अमल दरामद हो। काश ये हो कि वज़ीर आज़म फौरी तौर पर CCI का इजलास भी बुलाएं और काश ये भी हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मुज़ाकरात हो, तो फिर पाकिस्तान आगे ज़रूर बढ़ेगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।